नाज़रीन, क्रॉस चेक में खुश आमदेद। और आज के प्रोग्राम का मौजू करप्शन मुकदमात का नया गिरदाब। नवाज शरीफ के बाद अब शहबाज शरीफ के ख़ानदान भी तहक़ीक़ात की जद में, और शहबाज शरीफ साहब के दोनों साहबजादे हमज़ा शहबाज और सलमान शहबाज जो हैं उनको तहक़ीक़ात का सामना है। सलमान शहबाज साहब बैरून मुल्क हैं, और हमज़ा शहबाज जो हैं जो सियासत में एक्टिव हैं, वो यहाँ पर उनकी हाज़िरियाँ पेशियाँ जो हैं वो जारी हैं। दूसरी जानिब फरियाल तालपुर साहिबा और आसिफ अली ज़रदारी साहब को भी नैब मुकदमात का तहक़ीक़ात का जो है सामना है, और उनकी भी ज़मानतों, पेशियों और हाज़िरियों का सिलसिला जारी है। काफ़ी अहम जो है उसमें पेशरफ्त हो सकती है आने वाले दिनों में, और यही चहमगोइयाँ हैं सियासी हलकों के अंदर। लेकिन जो इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये है कि अगर करप्शन के इल्ज़ामात जहाँ पर हैं अपोजिशन के रहनुमाओं को, अगर उनसे आप पूछा जाए कि आपका जवाब क्या है, तो वो हुकूमत को निशाना बनाते हैं कि उनकी मईशत किस तरह कमज़ोर है, किस तरह उनकी गवर्नेंस ख़राब है। और इसी तरह का कुछ रवैया हुकूमत का है कि अगर हुकूमती वज़रा से अगर आप पूछें कि आपकी गवर्नेंस और उसके बारे में क्या एहतसाब हो सकता है, सवालात अगर हों, तो वो कहते हैं कि माजी की हुकूमतें यानी कि नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमतें जो इक़्तिदार में रही हैं, सब कुछ किया धरा सब उन्हीं हुकूमतों का है, और वही बोझ तले हम फंसे हुए हैं। इस वजह से कोई वहाँ भी जवाब नहीं। तो जहाँ पे कानून साजी करनी चाहिए, जहाँ पर ये मामलात जो एक मसाइल, बुनियादी मसाइल इस वक्त दरपेश हैं मुल्क को, उसके अंदर सियासी जमातें हम देख रहे हैं कि एक तरह से इल्ज़ामात की भूल भुलैयों में हैं और एक दूसरे के ख़िलाफ़ इल्ज़ाम तराशियाँ कर रहे हैं। इसी प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ बहुत ही रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट मौजूद हैं। नफीसा शाह साहिबा इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं। जाना माना नाब सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सेंट्रल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। और हमारे साथ मियाँ जावेद लतीफ़ साहब कई दिहाइयों से तजर्बेकार सियासतदान और पार्लियामेंटेरियन, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। बहुत बहुत शुक्रिया। और ज़मीर हैदर साहब जो हमारे कोलीग हैं, जाना माना नाम हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तजज़ियाकार हैं, उन्होंने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मियां जावेद लतीफ़ साहब, ये ज़रा फरमाइएगा कि जो इस वक्त इल्ज़ामात हैं, जो तहक़ीक़ात का सामना है शहबाज शरीफ साहब के ख़ानदान को, उसका अगर जवाब मांग रहे हैं तो आप की तरफ से मईशत या जो हुकूमत की कारकर्दगी है उसके ऊपर सवालात उठते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ज़रा देखिएगा कि मरियम औरंगज़ेब साहिबा का क्या कहना है, ज़रा आप सुनाइएगा मरियम औरंगज़ेब साहिबा के शॉर्ट ज़रा। लोगों पर तोहमतें और इल्ज़ाम लगाना बंद करें, इस तमाशे को बंद करें, महंगाई का जवाब दें, तरक्की की शरह क्यों कम हो रही है, यौमिया कर्जा 16 अरब किस तरह बढ़ रहा है, 80% गैस और महंगी होने वाली है, बिजली और महंगी होने वाली है, इन तमाम चीज़ों का जवाब दें। जी मियां जावेद लतीफ़ साहब, जवाब देना मुश्किल या उससे ग्रेस कर रहे हैं। एक तो बात समझ में आती है कि वकला वगैरह ज़ाहिर बात है कि मुकदमा तैयार करेंगे और एक कानूनी तौर पे उसकी जो है वो अपनी आगे प्रोग्रेस होगी, लेकिन सियासी तौर पे भी आप जो है जो इल्ज़ामात हैं वो काफ़ी संगीन हैं। उसका जवाब देने से कासिर क्यों है? सलमान शहबाज साहब को भी हमने देखा था, उन्होंने भी हर सवाल के जवाब में कहीं इमरान खान साहब या अरीमा खान साहिबा उन पे इल्ज़ामात लगाए जवाब देने के बजाय। जो आप बात कर रहे हैं कि पहले नवाज शरीफ फैमिली पे इल्ज़ामात थे, आज शहबाज शरीफ फैमिली पर हैं, मुझे ये बताएं कि उस वक्त नवाज शरीफ जो थे किसी और का हदफ थे, आज शहबाज शरीफ किसी और का हदफ हैं। ज़रूरत ये है उनको कि जो वो समझते हैं, और पिछले दिनों किसका एक दो माह से ये बातें चल रही थी, किसी और का हदफ है, क्या मतलब है मियां साहब, किसी और का हदफ है? मैं अर्ज कर रहा हूँ, पहले इंतखाबात से पहले नवाज शरीफ किसी और का हदफ थे, हुकूमत बनने के बाद शहबाज शरीफ किसी और का हदफ है। मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप ये देखें 2-3 माह से जो पंजाब के अंदर एक तब्दीली की आवाज़ चल रही थी, लोग कह रहे थे कि इनसे कुछ डिलीवर नहीं हो रहा, 2-4 मेंबर पे वो एक हुकूमत बनी हुई है, और वो भी 2-4 मेंबर ऐसे हैं जो आज़ाद हैसियत से आए हुए हैं, अक्सरियत है मुस्लिम लीग नून के पास, मगर इसके बावजूद जो है वो काफिले को आपने हुकूमत
آج کی قومی لیگ کو حکومت بنانے کا موقع دیا ہوا ہے. اسی طرح آپ یہ دیکھ لیں کہ جب ہم یہ بات کرتے، ایک سیکنڈ کے لیے میں بات اپنی مکمل کر رہا ہوں، میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جب ہم بات پھر کرتے ہیں نا کہ کرپشن کے حوالے سے، معیشت کے حوالے سے، تو وہ اس لیے کرتے ہیں کہ یہ الزامات لگایا کرتے تھے کہ پاکستان کے اندر روزانہ 8 ارب کی کرپشن ہو رہی ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ ان کو آئے ہوئے 8 ماہ ہو گئے ہیں، اگر وہ 8 ارب روزانہ کا بچا لیں کیونکہ یہ فرشتوں کی حکومت ہے، تو پھر ویسے یہ 8 ارب ہی کافی ہے روزانہ کو جو بچ جائے. آپ نے اشارہ کنایہ میں بھی باتیں کی ہیں، تو وہ ضمیر سے اور نفیسہ شاہ صاحبہ سے بھی ذرا ان کو شامل گفتگو کرتے. میں نفیسہ شاہ صاحبہ کے پاس جانے سے پہلے میں زرداری صاحب اور بلاول بھٹو صاحب کا جو کنسرن ہے سارے معاملے پہ، ان کی ذرا سارٹ سنیے گا. یہی ہے کہ ان کے خلاف بھی اسی طرح کی بات ہے کہ جب ان سے آپ الزامات کی جواب مانگ رہے ہوتے ہیں تو پھر وہ 18ویں ترمیم یا صدارتی نظام کے نافذ ہونے کے خطرات کی بات کرتے ہیں. ذرا سنیے گا. یہ ہماری 18ویں ترمیم اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اس لیے مجھ پہ یہ کیسز بنا رہے ہیں. وہ 18ویں ترمیم کو انڈرمائن کرنا چاہتے ہیں، آپ کے ادارے آپ سے چھیننا چاہتے ہیں. جی نفیسہ صاحبہ، ظاہر بات ہے کہ دیکھیے یہ تو ایک لمبی بحث طلب بات ہے کہ کون کیا چاہتا ہے، اندیشے ہیں، خدشات ہیں، شکوک و شبہات ہیں، لیکن جو کرپشن کے الزامات ہیں جو آئین یا قوانین کے تحت ہو سکتا ہے کہ وہ ناقص ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی مرضی کے نہ ہوں، ہو سکتا ہے وہ آپ کے خلاف استعمال ہو رہے ہوں سیاسی طور پر، لیکن ان کے سامنے جواب دہ ہونا ضروری ہے. تو اس میں کیا سمجھتے ہیں آپ، کیا یہ محسوس نہیں ہوتا کہ یہ 18ویں ترمیم اور اس طرح کی بحث کی آڑ میں کہیں پیپلز پارٹی کی قیادت چھپنا چاہتی ہے؟ دیکھیں کسی بھی مومنٹ، کسی نہج پہ، کسی موڑ پہ پیپلز پارٹی یا اس کی قیادت یا لیڈرشپ نے یہ نہیں کہا کہ ہم کورٹس کو فیس نہیں کریں گے، یہ نہیں کہا کہ ہم اکاؤنٹیبلٹی کورٹس کو نہیں فیس کریں گے، یہ نہیں کہا کہ ہم اسلام آباد نہیں جائیں گے، یہ نہیں کہا کہ ہم سول ڈس اوبیڈینس کریں گے، یہ نہیں کہا کہ ہم بجلی کے بل نہیں دیں گے. تو اور رول آف لاء کی بات ہے. لیکن اب تو یہ واضح ہو رہا ہے آہستہ آہستہ جب آپ کمپیئر کریں کہ صرف اپوزیشن اور بالخصوص زرداری صاحب، فریال ٹالپور صاحبہ، بلاول بھٹو زرداری صاحب اور شریفز، ان کی بٹ دیٹ ٹو اے لیسر ایکسٹینٹ ناؤ کیونکہ ان کو ریلیف ملا ہے. تو یہ ان کے اوپر ایک کیمپین کی طرح جس میں آپ کا میڈیا ٹرائل بھی شامل ہے، جس میں آپ کے JITs بھی شامل ہیں، جس میں عمران خان صاحب کے 3-3 4-4 گھنٹوں کے لیکچرز بھی شامل ہیں، جس میں فواد چودھری صاحب کے ہر ڈیلی صبح سے شام تک پریس کانفرنسز، پریس ٹاکس، ٹویٹس بھی شامل ہیں. اگر اس کو ہم کمپیئر کریں، اتنی اور شخصیتیں ہیں جس کی ان سے زیادہ سیریس پرانے کیسز ہیں، ان کو کچھ نہیں کیا جا رہا. ٹھیک ہے، مین میں ابھی آپ کو اگزامپل، ابھی لیٹلی جو آپ اگزامپل سامنے آیا ہے، ایک تو جہانگیر ترین، خسرو بختیار، ان دونوں کے آپ ایسٹس دیکھیں پرائر ٹو مشرف رول اور پوسٹ مشرف رول، اور اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو یہ JITs، یہ میڈیا ٹرائل، یہ 5 شوز این ایوننگ، جب یہ ایک ہی طرف ہو تو یہی لگ رہا ہے کہ یہ آرم ٹوسٹنگ ہے. کیونکہ اگر اکاؤنٹیبلٹی اکراس دا بورڈ نہیں ہو رہی تو پھر یہ ایک ڈھونگ ہے. اور اس کے لیے لگ یہ رہا ہے کہ یہ حکومت جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہے سوشل میڈیا پر پریزیڈنشل نظام کے ٹرینڈز شروع ہو گئے. تو یہ جو حکومت ہے ان کی یہ کوشش رہی ہے. عمران خان صاحب نے گھٹکی میں کیا کہا 18ویں ترمیم کے اوپر. ایک بہت ہی زیادہ پیچیدہ معاملہ ہے. آئین میں تبدیلی، 2/3 میجورٹی، ریفرینڈم، سو آن اینڈ سو فورتھ. اٹس اور یہ ڈیبیٹ اس دفعہ نہیں، ہم تو جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے جب سے یہ ڈیبیٹ آتی رہی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ صدارتی نظام آ رہا ہے. میں ضمیر کو اگر آپ کی ضرورت ہو، علی نواز اوان صاحب نے بھی ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا ہے. سب سے پہلے ضمیر صاحب یہ جو بات کر رہے تھے کہ وہ کسی اور کا ہدف تھے، نواز شریف صاحب اور شہباز شریف کا خاندان کسی اور کا، تو یہ لگ رہا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں میاں جاوید لطیف صاحب، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت کا نشانہ.
ایسے ہی لگ رہا ہے نہیں تو انڈائریکٹلی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک جو ہے اسٹیبلشمنٹ کا بلو آئیڈ ہے اور ایک جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا پسندیدہ نہیں تھا. ظاہری بات ہے یہی بات ہو سکتی ہے نا. اگر جہاں پہ پہلے یہ ان کا بیسکلی وہ خلائی مخلوق کا نعرہ جہاں سے بات شروع ہوئی اور وہاں پہ اس وقت جو دونوں بھائیوں کا نیریٹو میں ڈفرنس تھا کہ جی آپ جو ہے وہ اس طرح کی باتیں مت کریں, اور اپنی بھتیجی کو بھی شہباز شریف صاحب یہی سمجھاتے رہے, کوشش کرتے رہے کہ جی ایک اتنی ہارڈ لائن نہ لیں جس کے وجہ سے آپ کے اوپر زیادہ مشکلات آئیں. تو پھر آبویسلی پھر میاں جاوید لطیف صاحب اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں نا کہ ایک جو ہیں وہ کس کے ٹارگٹ پہ تھے اور ایک کسی کے ٹارگٹ پہ نہیں ہے. اب مجھے نہیں معلوم کہ عمران خان کے ٹارگٹ پہ اگر شہباز شریف ہوتے تو وہ چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کیوں ان کو بناتے. کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول تو نہیں تھا نا, ایک ٹریڈیشن بنی تھی اور انہوں نے اس کا پاسداری کی. اب یہ جو ساری باتیں ہیں, اب یہ تو آپ کو میں نے بتا ہی دیا جو آپ کا سوال تھا, لیکن مجھے بڑی ایک جو بات ابھی میڈم نفیسہ نے کی اور اس سے پہلے جاوید لطیف صاحب بھی کر رہے تھے, پھر وہ جو مریم اورنگزیب صاحبہ کا بھی آپ نے ساٹ سنوایا, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ حکومت سے سوالات کرنے چاہیے کہ یہ مہنگائی اتنی کیوں ہو رہی ہے, یہ اس وقت مشکلات عوام کے اوپر کیوں پڑی ہوئی ہیں. بالکل جائز سوالات ہیں. اور پھر یہ بھی جائز سوالات ہیں کہ خسرو بختیار کے اوپر کیس ابھی تک کیوں نہیں انکوائری انیشیٹ ہوئی, یہ بھی جائز سوال ہے. یہ بھی جائز سوال ہے کہ اگر جہانگیر ترین صاحب کے اوپر کوئی معاملات ہیں تو ان کے اوپر کوئی نیب کا ریفرنس کیوں نہیں ہوا. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, یہ ان چیزوں سے ان کو جو ہے وہ بری ذمہ نہیں کرتا کہ آپ کے اوپر جو الزامات ہیں کہ آپ ان کا جواب. ضمیر, میں آپ کو بتاؤں جو میں نے اپوزیشن پارٹیز کے ساتھ بات کی, علی نواز اعوان صاحب یہی بات ہو رہی تھی کہ اپوزیشن جو ہے وہ جب ان سے آپ کرپشن کے الزامات کے جواب مانگ رہے ہو تو وہ حکومت کی جو گورننس ہے اور جو معاشی مسائل ہیں اس کی بات کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر آپ لوگوں سے پوچھا جائے تو کہ بھائی آپ پہ آپ کی پرفارمنس کیسی ہے, کیا ہے, کہاں پہ احتساب ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے, تو آپ کے وفاقی وزراء کا بھی ایک رویہ ہے. ذرا فواد چودھری صاحب کا ذرا سنا, انہوں نے کہا کس طریقے سے انہوں نے اپوزیشن کو ہدف کا نشانہ بنایا. پھر علی نواز اعوان صاحب سے بات کرتے ہیں. آج اگر چیزوں کی قیمتیں بڑھتی ہیں, جب ہم دیکھتے ہیں ڈالر میں جو ہے وہ فلکچویشنز آتی ہیں اور ہمیں ایک عمومی اقتصادی جو صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اس کی بہت بڑی وجہ وہ کرپشن ہے جو ماضی میں ان تین خاندانوں نے, یعنی دو خاندانوں, شریف فیملی نے اور زرداری فیملی نے کی ہے. جی علی نواز اعوان صاحب, مطلب آپ لوگوں کو اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے عوام کے سامنے, اپوزیشن کی جماعتوں کے جائز سوالات کے سامنے, اور اسی طرح اپوزیشن کو اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے جو ان پہ یا کیسز ہیں جائز ہیں. یہ قانون جو ہے وہ قانون کی ترازو میں وہ ناپے جائیں گے. آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ سب سے پہلے میں ایکسکیوز کر رہا ہوں آپ سے. یہ ہمارا فنکشن جو تھا آج ماشاءاللہ جو خان صاحب نے ہاؤسنگ پروجیکٹ لانچ کیا ہے 1,35,000, جو پہلے ان کا جو ہماری اپوزیشن کا پہلے جو ہم بھی اپوزیشن اس وقت بھی یہ گورنمنٹ میں رہ کے ہمارا مذاق اڑاتے تھے. آج دیکھیں ہم نے اس کی اناگوریشن کر دی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ہمارا قوم سے وعدہ ہے ہم اس کو پورا کریں گے, جیسے ہم نے پہلے خان صاحب نے سارے وعدے پورے کیے ہیں. دوسرا دیکھیں, دو ایشوز ہیں. ایک ایشو ہے دو چیزیں اس کے اندر. ایک, ہم 22 سال پہلے تحریک انصاف کے نام سے خان صاحب نے پارٹی بنائی کہ انصاف میرٹ, اور ہم نے کہا کہ ہم احتساب کے ساتھ کھڑے ہوں گے, کیونکہ یہ ملک اس وقت تک آگے نہیں جا سکتا جب تک جو مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں یہاں ان کا احتساب نہیں ہوگا. اس کے اندر اکراس دی بورڈ جو بھی شامل ہے, اور ہم تو اوپن ہے جی. ان کے پیچھے 10 سال سے ان دونوں کی گورنمنٹ تھی, خسرو بختیار ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. اگر آپ بات کریں علیم خان کی, وہ بھی ان کے ہمارے اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے تھے. اگر کسی اور کا بھی نام لے رہے ہیں تو ہم نے تو ان کو بالکل منع نہیں کیا تھا کہ آپ ان کے خلاف احتساب نہ کریں. ایف آئی اے تو ان کے نیچے تھی نا, پکڑتے کیسز بناتے. پر مسئلہ یہ ہے کہ ان کا آرگومنٹ کیا ہے آج کل. آرگومنٹ یہ ہے ان کا, ابھی جو نفیسہ شاہ بول بھی رہی تھی کہ ہم تو چور ہیں پر یہ بھی چور ہیں. اس کا مسئلہ ان کا یہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہاں ہمیں تو آپ پکڑیں پر ان کو بھی پکڑے. تو آپ کے پاس تو ٹائم تھا, نیب انڈیپینڈنٹلی کام کری, اور جب وہ سمجھے گی اور جب ان کو سامنے حقائق آئیں گے تو ان کو بھی گرفتار ہونا چاہیے, ان کو بھی پکڑا جانا چاہیے. وہ سمجھتے ہیں. اعوان صاحب مختصر سے سوال کروں گا, مختصر جواب دیجیے گا. پھر نفیسہ شاہ صاحبہ سے سوال مجھے کرنا ہے. یہ
آپ کا آرگومنٹ یہ صحیح ہے کہ یہ جو اس وقت سارے مسائل ہیں اس کی ذمہ داری پرانی حکومتوں کی ہے، ہم اقتدار میں ہیں، اس کے باوجود جو ہے یہ ماضی کی حکومتوں کا اوپر ہی ملبہ ڈالیں گے؟ اس وقت تو مسائل بہت، یہ دواؤں کی قیمتیں اتنی بڑھ گئیں. آپ کے ساتھ میں پچھلے پروگرام میں تھا اور آپ نے بڑا زبردست پروگرام کیا اکانومی کے اوپر، اور ہم جواب دیں، اور ہم جواب دے رہے ہیں، اور ہم بتا رہے ہیں کہ ہم اچھا کر رہے ہیں. یہ ہمارے مسائل تھے، اس سے ہم نبردست اس طرح ہو رہے ہیں. کس طرح ہو رہے ہیں میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں. طریقہ یہ ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ یہ چھوڑ کے آئے تھے 19 ارب ڈالر پہ. ہم کہہ رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ جب اگلا بجٹ ہم دیں گے، ہم اگلی بیلنس شیٹ دیں گے، ہم اسے 12 سے 13 ارب ڈالر پہ لاک کریں گے. ہم 5 ارب ڈالر کی کم از کم اس میں کمی کریں گے. ابھی ایمنسٹی اسکیم جو ہے وہ ابھی جو وزیر خزانہ صاحب نے پیش کی تھی اور اسے اثاثہ جات ڈکلیریشن اسکیم وہ کیا تھا، وہ اس وقت فزل آؤٹ ہوتی نظر آ رہی ہے اور عمران خان صاحب اسے منظور نہیں کرنے والے، ایسے ہی لگ رہا ہے. مختصر بتائیے گا. توحید بھائی اس میں مسئلہ کیا ہے کہ پہلی گورنمنٹ میں آپ جتنی ہماری یہ 8 مہینے میں کیبنٹ میٹنگز ہوئی ہیں تو آپ پچھلے 10 سال کا ریکارڈ اٹھا کے اتنی ٹوٹل کیبنٹ میٹنگز نہیں ہوئی. کبھی مشورے کا تو رجحان ہی نہیں تھا. بادشاہ چل رہی تھی خاندان کی اور کبھی آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا. نفیسہ شاہ صاحبہ، یہ ظاہر بات ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں بھی یہی ہے، مسائل کا حل آپ سمجھتے ہیں کہ کس طریقے سے اپوزیشن ایک مثبت کردار ادا کر سکتا ہے؟ دیکھیں، پہلے تو انہوں نے جو مجھے کہا کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم ایکنالج یا امپلیسٹلی ایکنالج کر رہے ہیں کہ ہم نے چوری کی ہے. آئی تھنک ان کو بنیادی شاید قانون کے اصول، جسٹس سسٹم کے اصول کا علم نہیں ہے کہ یو آر انوسنٹ انٹل پروون گلٹی. اور میں نے یہ کہا کہ اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے اور ہم فیس کر رہے ہیں، اور ہم ہر لیول پر، آج بھی ہیئرنگز ہوئی ہیں، کل ہیئرنگز ہوئی ہیں، 17-18 ریفرنسز ہوئی ہیں، تو اس پر تو کسی نے نہیں ڈینائی کیا کہ ہم فیس کر رہے ہیں اور اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. انہوں نے مافیاز کا ذکر کیا کہ ان دونوں جماعتوں کے مافیاز نے ملک کو مفلوج کیا ہے. ابھی ایک مافیا جو ان کے پاس بیٹھا ہوا ہے تو شوگر مافیا ہے، جو آفٹر ڈسکوالیفیکیشن وہ میٹنگز چیئر کر رہے ہیں. وہ obviously بے نامی حکومت ہے، بے نامی وزیر ہیں، بے نامی اب جو ہیں وہ یہ ہیں. تو پلیز آپ، اور اس وقت یہ کرپشن کی راگنی، ڈنڈورا، تبلا، اس کو بند کریں کیونکہ آپ کھوکھلے ہو چکے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ پبلک آفس ہولڈر کی عمران خان صاحب کی بہن، پہلی جو ایمنسٹی آپ لے کے آئے تھے فائنانس سپلیمنٹری بل میں، جہاں پر آپ نے پروویژنل اسسمنٹ آرڈر کی اجازت دی ہے FBR کو، وہ کس پر لاگو ہوتا ہے؟ وہ جو پرائم منسٹر ہے ان کی بہن پر لاگو ہوتا ہے. تو یہ اب آپ ڈبل سٹینڈرڈز کی بات، آپ کے اندر سارا وہی گرد و غبار ہے، جنرل مشرف کا گرد و غبار ہے. ہمارا پیپلز پارٹی کے جو ریجیکٹس ہیں وہ آپ کی پارٹی میں آئے ہوئے ہیں، اور آپ کے اپنے ریجیکٹڈ جو لوگ ہیں، جو عوام نے جن کو ریجیکٹ کیا ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. اب آپ کو یقیناً اس پہ ہنسی آئے گی، کیونکہ اگر آپ سے کوئی لاجک کی بات کرے گا تو آپ کو ہنسی آئے گی، کیونکہ آپ کے پاس شاید اور رسپانس ہے نہیں. جی 1 منٹ آپ لے لیجئے، پھر میں بریک پہ جاؤں گا، پھر میاں جاوید لطیف صاحب کے پاس آنا ہے. توحید بھائی، اس ملک کا سب سے بڑا مذاق یہ ہے کہ پیپلز پارٹی لاجک کی بات کر رہی ہے، جس کا آپ 1956 کے بعد دیکھ رہے اسکندر مرزا کی کیبنٹ میں کون بیٹھا تھا، ایوب خان کو ڈیڈی کون کہتا تھا، فورن منسٹر کون تھا اس کا، کاف لیگ کا کنونشن لیگ کا سیکرٹری جنرل عمران خان صاحب بھی مشرف صاحب کے حمایتی تھے شروع کے اندر. آپ میری دیکھیں نا، میں فون پہ ہوں تو آپ سامنے ہوتا تو میں نے ایکسکیوز کر لیا، میں لیٹ ہوں پر میں پہنچوں گا. پر یہ دیکھیں مذاق اس قوم کے ساتھ کیا ہے کہ اس ملک کا یہ ہے کہ غریب کے ساتھ جو مرضی کرو. آج پاکستان میں 86,000 قیدی جیلوں میں ہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور آپ سمجھتے ہیں ان کو روٹی کی چوری میں لوگ اندر ہیں. انہوں نے کبھی لا کے اوپر کام ہی نہیں کیا. اگر لا بنائے ہیں تو اکنامک ریفارم ایکٹ چھوٹا سا صحیح ہے، ملک سے پاکستان سے ایک چھوٹا سا بریک ناظرین، اور بریک کے بعد بحث گرما گرم جاری رہے گی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ الزامات در الزامات میرے خیال میں اس ملک کے کو درپیش مسائل ہیں اس کو مزید پیچیدہ کریں گے. نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی بات چیت کریں گے، اور ایک چھوٹا سا بریک، اور بریک کے بعد آتے ہیں. ناظرین ویلکم بیک. میاں جاوید لطیف صاحب، ظاہری بات ہے کہ یہ تو ایک تاریخ کو کھنگالیں گے، اس میں الزامات در الزامات، لیکن یہ جو الزامات ہیں کافی سنگینی اس میں ہے، اس کی نوعیت جو ہے
کہ حمزہ صاحب کے پاس، سلمان شہباز صاحب، یہ جو ٹیلی گرافک ٹرانسفرز ہوئے ہیں ہنڈی کے ذریعے، یہاں سے پیسہ جاتا رہا ہے اور اس کے بعد پھر وہ پاپڑ والا اور ریڑھی والا اور جو بھی، میں اس پوائنٹ اسکورنگ میں نہیں جا رہا، ٹیلی گرافک ٹرانسفرز ایک پروف ہوتا ہے، ایک پیس آف ایویڈنس ہوتا ہے، اس کا کیسے ڈینائی کریں گے کہ جی آپ کے والدین، آپ کے رشتہ دار جب اقتدار میں ہوں اس وقت آپ کے اثاثے ملین سے بلینز میں چلے جائیں اور وہ ٹیلی گرافک ٹرانسفرز آپ کے پاس موجود ہوں، تو آئی تھنک اٹس اے سیریس ایلیگیشن اور ایک پیس آف ایویڈنس. اس کو آپ مانتے ہیں نہیں؟ آپ عام آدمی کی طرح نواز شریف فیملی کو بھی ٹریٹ کریں. ایک طرف یہ ڈیمانڈ آتی ہے کہ اتنے قیدی ہیں اور یہ قیدی کیسا، اور دوسری طرف ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں نواز شریف فیملی کو عام بندے کی طرح ٹریٹ کیا جائے. اس طرح نہ کیا جائے کہ پاکستان تو کیا دنیا بھر میں ایسے قوانین نہ ہوں جن کی تحت ان کو سزا دی گئی ہے یا دی جا رہی ہے جو اذیت دی جا رہی ہے. اچھا، جو آپ نے بات کی ہے کہ ایک عام شہری کی طرح انہیں ہونا چاہیے، ان کو اللہ تعالیٰ ان کو صحتیابی دے، لیکن جو کورٹ نے ایکسٹرا آرڈنری ڈیسیشن دیا ضمیر، وہ کوئی عام شہری والا تو نہیں تھا. مطلب اگر میں بیمار ہوں اور قیدی ہوں تو پھر تو میں ایڑیاں رگڑتا ہوا چلا جاؤں گا اور مجھے ریلیف نہیں ملے گی نہ سپریم کورٹ سے نہ ہائی کورٹ سے. جی میں آ رہا ہوں میاں صاحب، میں واپس آ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کو صحتیابی عطا فرمائے. نہ ویسے اس طرح مناسب نہیں. آپ نے کوٹ کیا ہے، آپ بات سنیں. بات یہ ہے کہ کیا نواز شریف کا کیس جو تھا وہ عام بندے کی طرح ٹرائل ہوا؟ 450 بندوں میں سے جس کا نام نہیں تھا اس کو تو پناما لیگ نے میں واپس آ رہا ہوں، یہ سب واپس آ رہا ہوں. 450 بندے کو آج تک ٹرائل بھی نہیں کیا گیا. میں واپس آ رہا ہوں، یہ بھی دیکھیں آپ. ٹھیک ہے جی ضمیر بریف دیکھیں. میں وہی دیکھیں جو پروگرام کا موضوع تھا کہ ایلیگیشن کاؤنٹر ایلیگیشن سے بچ کے آگے نکلا جائے، وہیں پہ ہم کھڑے ہوئے. بات یہ ہے کہ یہ جو سزا جو ملی میاں نواز شریف صاحب کو 62(1)(f) کے تحت کہ جی اقامہ تھا اور اپنے بیٹے سے تنخواہ لیتے رہے وٹ ایور، بات یہ ہے کہ وہ ہم اس عوام نے سزا نہیں دی، وہ پاکستان کی اعلیٰ ترین عدلیہ نے سزا دی ہے. اب مجھے نہیں معلوم کہ اس میں عام آدمی اور نواز شریف صاحب کے حوالے سے یہ کمپیریزن میاں صاحب کیوں کر رہے ہیں؟ بھئی عدالت میں جو عام آدمی کے ساتھ ہوتا ہے وہ کبھی ان کے ساتھ ہوا؟ لاہور میں جس طرح کی مطلب سر شام میرے آپ بھائی ہیں. میں سر میاں صاحب آ رہا ہوں، پہلے بھی سنا ہے، میں آ رہا ہوں، میں سر واپس آ رہا ہوں، میں واپس آ رہا ہوں آپ کے پاس. ایک سیکنڈ ان کا جواب دینے دیں. پہلے بھی انہوں نے بات یہی کی ہے، آپ کی ٹرن آتی ہے، اسی طرح بات کی ہے. میں آپ ہی کے پاس آ رہا ہوں. میں صرف اسی سے ایک سپلیمنٹری کوئسچن آپ کی طرف لے کر آؤں گا. میں ابھی آ رہا ہوں آپ کے پاس، پلیز پیشنٹ ود می. میں ضمیر جو آپ نے بات کی ہے، دیکھیں ایک اور بھی بات ہے. یہ چار دیواری کی بات کر رہے تھے جب حمزہ شہباز کے گھر پہ نیب گئی اور نیب نے گھٹیا حرکت کی اور غیر فعال ادارہ ہے، نااہل ادارہ ہے، لیکن سب سے بڑی بات ہے فریال تالپور صاحبہ نفیسہ، فریال تالپور صاحبہ جا رہی ہے کورٹ میں نہیں جا رہی. سیف الرحمان صاحب کے دور میں تو پھر اگر آپ پبلک پرسنالٹی ہیں، it's a debate, it's an ongoing debate, it's debatable. But what I'm trying to suggest کہ جب آپ کے خلاف کوئی کیس ہوتا ہے، اگر حمایت میں آتا ہے تو آپ واہ کرتے ہیں، جب خلاف آتا ہے تو آپ اس کی ادارے پہ بات کر رہے ہوتے ہیں. سیف الرحمان صاحب جب ان کے احتساب کے ہیڈ تھے، پی ایم ایل این کی حکومت تھی، یہ لوگوں کو بیڈ رومز میں سے اٹھا کے نہیں لے کے آئے رہے. ہمارے اپنے ایڈیٹرز کو بیڈ روم سے نہیں اٹھا کے نکال کے لے کے آئے ہوئے. بیڈ رومز کا ذکر نہ کریں. میں بات نہیں کر رہا ہوں. نہیں وہ کیا عام آدمی تھے، وہ جو لوگوں کے مطلب گھروں کے اندر جا کے ان کو کھینچ کے باہر نکالا گیا، وہ لوگ کیا مطلب عام. کہ اس وقت آپ پارٹی کی جو جیلی آپ کو طیارہ ہائی جیکنگ کیس میں 25 سال سزا ہوئی. آپ کو مجھے یہ بتائیں کہ ایک بے نامی ایف آئی آر میں سزائے موت ہوئی. میاں صاحب ہوتے آئیں دیئے جنہ کھادیاں گاجریں ٹیکر رہے ہیں. ہم نے ابھی تک تو گاجریں اس طرح کی کھائی نہیں ہیں کہ جس میں ہمیں درد ہو، لیکن اللہ بچائے. نہیں آپ غلط بات کر رہے ہیں. آپ جو گاجریں کھا رہے ہیں وہ غلط ہیں. ٹھیک ہے.
ہم نے پاکستان کے لیے ڈیلیور کیا، ہم نے پاکستان کو سلامتی کو ناقابل تسخیر بنایا، ایک منٹ میاں صاحب، ہم نے پاکستان کو اندھیروں سے نکالا۔ اچھا، میں اسی زمانے میں جو آپ بات کر رہے ہیں ہائی جیکنگ کی، اسی میں معاہدہ کر کے گئے تھے، جو ان کی شاید سیاسی غلطی بھی ہو یا مجبوری ہو، لیکن وہ بھی ایک بحث بھائی غلطی نہیں ہے، بحث یہ بھی آپ یار میری بات سنیں نا، میں آپ کے اسٹوڈیو میں نہیں ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو کہیں وہ کہتے جائیں اور میں بات جواب نہ دوں۔ نہیں میاں صاحب، آپ سب سے زیادہ ٹائم دے رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں جو دوسرے لوگ ہیں ان سے بھی لے لیں، آپ جو بولنا چاہیں گے وہ بول رہے ہیں، پلیز یار آپ بات غلط کرتے ہیں۔ میں سر بات غلط میں کر رہا ہوں، اکاؤنٹیبل آپ کو ہونا چاہیے، میرے خلاف بھی مقدمہ کر دیں، میں آپ کی عدالت میں آ جاتا ہوں، میں سر بڑے لائٹر اس میں کر رہا ہوں۔ میں نفیسہ صاحبہ اور علی نواز اعوان صاحب سے مختصر سا کامنٹ لے کے میاں صاحب پھر آپ کی طرف آتا ہوں۔ نفیسہ شاہ صاحبہ، ابھی بات ہو رہی تھی سلمان شہباز، حمزہ شہباز، آپ مجھے بتا دیں، بڑے ہمارے باعزت ہمارے سیاستدان ہیں میاں جاوید لطیف صاحب، انہوں نے وہ جواب نہیں دیا۔ جو پروگرام شروع ہونا تھا تھیم یہی تھی کہ آپ ایلیگیشن کاؤنٹر ایلیگیشن میں نہ جائیں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت آپ کی پارٹی کو کیا شک و شبہات ہیں؟ جو جعلی بینک اکاؤنٹس ہیں اس کے اندر آپ ایک قانونی مقدمہ لڑ رہے ہیں، لیکن آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ کیا کوئی حکمت عملی ہے کہ ممکنہ اگر کوئی بڑا ایکشن ہوتا ہے، کوئی گرفتاری ہوتی ہے تو اس کے بعد آپ کی پارٹی کا لاہے عمل کچھ ہوگا؟ کیونکہ لانگ مارچ کا ذکر ہوا، حکومت مخالف تحریک کا ہوا، وہ سارے اعلانات ہوئے، اب آپ کا کیا اسٹریٹجی کیا ہے؟ دیکھیں، لانگ مارچ ہو یا جلسے ہوں، عوامی رابطہ مہم ہو، تحریک ہو، وہ ایکسکلوسیولی عوام کے ایشوز پر ہوگی۔ جہاں تک کیسز کی بات ہے، اگر آپ پیپلز پارٹی کا پرانا اگر دیکھ لیں، جو ہمارا اپروچ ہے اس سارے ایشو پر، کہ بہت ہی ٹھنڈے طریقے سے ہم نے ہر چیز کو فیس کیا ہے۔ اٹ ٹیکس ایجز۔ جب زرداری صاحب کے اوپر 17 ریفرنسز جو ہیں وہ 20 سال پہلے بھی کیے گئے تھے، ایک ریفرنس کا مقابلہ کیا، قانونی مقابلہ کیا، اور آہستہ آہستہ بری ہوتے گئے اور صدر بھی، خدا نے ان کو عزت دی، صدر بھی ہو گئے۔ پی ایم ایل این کی حکومت نے کتنے بنائے تھے؟ بالکل، پی ایم ایل لاسٹ بھی پی ایم ایل این کی حکومت نے بنائے تھے، اس میں تو کوئی وہ نہیں ہے۔ پی ایم ایل این کی حکومت نے پہلے بھی بنائے تھے اور لاسٹ اس میں بھی بالکل پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی تھی، کیونکہ if you use it for arm twisting۔ لیکن اب یہ جو حکومت ہے، انہوں نے تو ہر چیز اس لیے کیا کہ اپنے آپ کے لیے ان کے پاس ایک تو ڈبل سٹینڈرڈز ہیں کہ اپنے آپ پر کوئی قانون لاگو نہیں یہ کرنا چاہتے، دوسرا پرفارمنس بیس۔ ہم کہتے ہیں کہ اس وقت اگر ہم بیٹھے ہوئے ہیں ادھر، وہ تو فیس کر رہے ہیں، نیب ان سے کویسچنیئرز پوچھ رہی ہے، وہ جواب دے رہے ہیں، وہ ہیئرنگز پہ جا رہے ہیں۔ جو ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور اتنے عوام بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں، 20 کروڑ عوام، ان کی مہنگائی کا ایشو ہے، روزگار کا ایشو ہے، ملک کے اقتصادی حالات کا ایشو ہے، آئی ایم ایف اور فیٹف کا ایشو ہے، اس پہ ہم سے بات کریں، اس پہ پی ٹی آئی کیوں نہیں بات کریں؟ ایک چھوٹا سا بریک ناظرین، اور بات کرتے ہیں جو اعوان صاحب سے، معاون خصوصی ہیں وزیر اعظم کے، کہ اتنے سارے مسائل جو معاشی مسائل ہیں، ابھی تک سمت کیا آپ تعین کر لیا ہے یا ابھی تک لڑکھڑا رہے؟ ایک چھوٹا سا بریک کے بعد آتے ہیں۔ ناظرین ویلکم بیک۔ یہ کنکلوڈنگ سیگمنٹ ہے، اس کے اندر علی نواز اعوان صاحب یہ بتا دیجئے کہ مہنگائی جو دواؤں کی ہے اور گوشت کی، دالوں کی، آپ ہر چیز کو دیکھ لیں تو اس کے اندر ظاہری بات ہے کہ یہ بھی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا تو کیا دھرا نہیں ہے، اس میں تو آپ نے ذمہ داری آپ نے قبول کرنی ہے اور آگے اس مسائل کا کہ حل ڈھونڈنا ہے، عوام کو آپ نے مطمئن کرنا ہے۔ بالکل ٹھیک بات کی توحید بھائی، اور ہم ایکسیپٹ کر رہے ہیں مہنگائی ہوئی ہے، ہم اس کی ریزننگ بھی دے رہے ہیں اور اس کی سمجھ بھی دے رہے ہیں، پر ایک جو آپ کے نون لیگ صاحب کے جو ریپرزینٹیٹو بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے کہہ رہے تھے الفاظ کا چناؤ، اگر آپ ان کی تقریریں پارلیمنٹ کے باہر اور جو خواتین کے بارے میں ان کی تقریریں ہیں، جو انہوں نے الزامات لگائے ہیں، اگر آپ وہ سن لیں تو اللہ کی قسم ٹی وی بند کر دیتے ہیں بچے، جب یہ آتے ہیں ان کو لوگوں کو پتہ چلتا ہے یہ صاحب ٹی وی پہ آ کے بیٹھنے لگے کہ گھر کے اندر وہ بات نہیں چلا سکتے اپنے بچوں کو، تو بڑی غلط بات کی تھی انہوں نے۔ اور ان کا ماشاءاللہ جو پاس ریکارڈ ہے کہ جو بی بی کے بارے میں کہتے رہے ہیں، جو تصویریں پھینکتے رہے ہیں، جو نصرت بھٹو کے ساتھ انہوں نے کیا، اب آج یہ وہ 100 چوہے کھا کے
महंगाई का तूफान उससे हल करने के लिए कोई तजावीज। जी भाई महंगाई के ऊपर आता हूँ ना, तो हम ये कह रहे हैं महंगाई हुई है। देखिए जब गवर्नमेंट गई थी जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स थी वो 35 से 40 के अंदर डील हो रही थी, अभी हमारा 70 से $1 पर बैरल चला गया है और हमने उसको पास ऑन नहीं किया। 96 बिलियन रुपीस की हम सब्सिडी दे रहे हैं। हम किस तरह दे रहे हैं कि हमने आज तक जो सुपर GST है और पेट्रोलियम लेवी, तो हम कहते थे कि कभी भी हम ऊपर नहीं 17% पे लेके जाएंगे, उनके दौर में 32% और डीजल पे 100% रही है, वो हमने अभी तक 17% से ऊपर नहीं की और एक टाइम पे 4.5% पे ले गए थे। दूसरी तरफ हम कहते हैं कि हमने सेंट का तयन कर दिया है, हमने ICU से निकाल दिया है, अब हम स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं और इंशाल्लाह ताला आने 7-8 साल में ये बाकी मुश्किल टाइम है, हम इसे एक्सेप्ट करते हैं। पर जब देखें आप जब जाते हैं इंटरनेशनल, जैसे IMF की बात है, ये लोग कहते हैं ये हो जाएगा, अपना हो जाएगा, आपका डॉलर गिर, वो हमेशा स्टेबिलिटी की बात करते हैं, वो हमेशा रिफॉर्म की बात करते हैं। 21वां पैकेज मैं आपको सुनते जाइएगा, पीपल्स पार्टी ने IMF के पास 10 टाइम्स गई पाकिस्तान में, नून लीग की गवर्नमेंट 4 टाइम्स गई है और हम जो जा रहे हैं हम कह रहे हैं ये आखिरी प्रोग्राम होगा और इंशाल्लाह ताला वो ठीक है, बिल्कुल सही है, करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया नवाज़ साहब। ये क्वैक्स हैं, क्वैक्स कभी भी ICU वाले को ठीक नहीं कर सकता। अताई डॉक्टर हम तो कहते हैं सिलेक्टेड गवर्नमेंट अताई डॉक्टर। मुस्तकबिल के अंदर नून लीग की पॉलिटिक्स का क्या महवर लग रहा है आपको, क्या रास्ता होगा? क्या पीपल्स पार्टी के साथ मिलके कोई हुकूमत मुखालिफ तहरीक का हिस्सा बनेंगे या फिर आप इशू जो है वो पॉलिटिक्स करेंगे? मौलाना फजल रहमान तो दोनों घरों से नाउमीद होके लौटे। जी मियां साहब। नहीं, मैं पहले गुजारिश करूं कि देखें, जो अभी मेरे भाई कह रहे थे ना कि आला अदलिया ने सज़ाएं दी हैं, तो मैं इनकी खिदमत में गुजारिश करूंगा कि 20 साल बाद हम समेत लोगों ने कहा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल हुआ, उस वक्त भी आला अदलिया ने फैसला किया था। अब आ जाएं नवाज शरीफ को जब त्यारा हाईजैकिंग केस में सज़ा हुई तो सब ने उस आला अदलिया ने फैसले किए। उसके बाद मुझे ये बताएं, जो आप कह रहे थे कि वो मायदा करके बाहर चले गए, तो मेरे भाई अवैध साहब कोई दीवारें जेल की तोड़ के, किले की दीवारें तोड़ के नहीं गए थे, जो उस वक्त का हुक्मरान था उसी ने निकाला था। मेरा सवाल मियां साहब से ये था कि नून लीग और पीपल्स पार्टी यकजा हो सकते हैं, नहीं हो सकते, लेकिन खैर, लेकिन मियां साहब ने अपनी तारीखी तनाजुर के अंदर रोशनी डाली सियासी तौर पे। जी ज़मीर, आप कंक्लूड कीजिएगा। देखिए अवैध सबसे बड़ा इशू है, ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, ये इसको गवर्नमेंट इज आंसरेबल, लेकिन बात ये है कि ऑपोजिशन को मैं ये समझता हूं कि जिस तरह अभी इन्होंने खुद बोला कि पीपल्स पार्टी की रवायत रही है कि वो बहुत बड़े दिल से, लेकिन इस दफा थोड़ा सा मुझे जो लगता है कि वो दिल छोटा लग रहा है, दिल छोटा इसलिए लग रहा है कि वो मतलब उसको कवर में डालने की कोशिश करते हैं कि जी हुकूमत जो इस वक्त का जो निजाम है उसको लपेटने की बात हो रही है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ सिस्टम लाने की बात की जा रही है, 18वीं तरमीम को स्क्रैप करने की या अमेंडमेंट करने की कंक्लूड करना चाह रहे हैं आप, एक नई बहस छेड़ रहे हैं। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि नहीं, मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि पहले पीपल्स पार्टी जो है ठीक है, बिल्कुल बहुत मतलब है हिम्मत से अभी भी हिम्मत से नबी साहिबा मुख्तसर सा बताइएगा 15-20 सेकंड में कि अब पीपल्स पार्टी की फ्यूचर हिकमत अमली क्या है सियासी तौर पे अपने सपोर्टर्स के लिए? देखिए, स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन वो इस वक्त मुल्क की ज़रूरत है, वेरी स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन, और अगर हालात इसी तरीके से गए तो फिर अवाम से स्ट्रीट्स पर ज़मीर, मुस्तकबिल का मंजरनामा किस तरह देख रहे हैं? मुस्तकबिल का मंजरनामा यह है कि अभी सख्तियां ज्यादा बढ़ेंगी ऑपोजिशन की, मेन जो चले मैं नाजरीन इसके साथ ही प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंचता है, लेकिन जाते जाते थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर कर लूं कि जो भी स्पेकुलेशन हो रही थी कि कोई NRO हो रहा है, कोई डील हो रही है, मुझे फ़िलहाल जो मेरी इत्तलात है उसके मुताबिक इसको रिलीफ ही समझें, डील ना समझें। NRO मुझे नहीं लगता कि हो रहा है किसी भी पार्टी के साथ, और दूसरी तरफ लगता यह है कि आने वाले दिनों के अंदर, आने वाले हफ्तों में बड़ी सियासी गिरफ्तारियों का इम्कान है, जो मुकदमे की या तहकीकात की सेहत है। लेकिन उसके अंदर सबसे बड़ी बात यह कि हुकूमत की ज़िम्मेदारी ये कि अपोजिशन को ये यकीन दिलाए कि ये सियासी इंतकाम नहीं, और उनका जो ख़ुद का एहतसाब होना है उसके भी जवाबदेह होना है हुकूमत को। बड़ा चैलेंज आने वाले दिनों के अंदर। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।